अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बास से। आरिफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, निजी मसरूफियात के बायस आज वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद आरिफ साहब। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हुकूमत का ऑपरेशंस हैं उनका सिलसिला जारी है। पहले पंजाब में खोखर बरादरान, फिर सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के जो साहबजादे हैं और साबिक डिप्टी मेयर हैं उनसे अराज़ी वागुजार करवाई गई। इसी तरह इस्लामाबाद में CD ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है। क्या ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन एहतसाब के सिलसिले की कड़ी है? इससे मुतालिक बात करेंगे। कुछ हमारे लोग उनके पास, उनके लोग हमारे पास की बातें। MPs कुछ नाराज़ हैं पंजाब में PTI के, उनसे मुतालिक भी जानेंगे। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा दावा कर रहे हैं कि 25 के करीब MNAs जो हैं उनसे राब्ते में हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले क्या कुछ हो सकता है। और 31 जनवरी इरशाद साहब बीत गई और ना हुकूमत गई, ना खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन अभी भी ये PDM की जानिब से अज़म का इजहार किया जा रहा है कि हम जो है वो ऊंच नीच कर देंगे हुकूमत की। तो कितना हकीकी है ये? देखें, मेरा ख्याल है 31 की जो तारीख़ दी थी PDM ने, ये बज़ात ख़ुद एक शिकस्त का एतराफ़ था जी, क्योंकि पहला जो एजेंडा सामने आया था उसमें ये नहीं था कि जी जनाब इमरान ख़ान से ये मुतालबा किया जाएगा या उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दें। वो ये था, दावा ये किया गया था, मौलाना भी यही दावा कर रहे थे, मरियम साहिबा भी, नवाज शरीफ साहब भी और बाकी भी, कि हम चढ़ाई करेंगे, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, अवामी क़ुव्वत से हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब पीछे हटना शुरू हुए तो फिर उसमें ये 31 की डेडलाइन आई। तो ये डेडलाइन जो थी ये बज़ात ख़ुद एहसास शिकस्त। ठीक। अच्छा, इस पर हम इरशाद साहब हम डिटेल बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये तो खैर सियासी मामला हो गया। ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो सिलसिला जारी है, नून लीग वाले बिलखुसूस कह रहे हैं ये टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और शहजाद अकबर साहब ने कहा 36 लीगी रहनुमा हैं, 24 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार करवाई जा चुकी है। ख्वाजा आसिफ साहब का नाम है, खोखर बरादरान का है, कुछ जावेद लतीफ़ साहब के भी नाम है। और कौन से लोग हैं, कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनके पास सरकारी ज़मीन है? देखिए, ये एक लिस्ट है जिसमें वो तमाम PMLN की क़यादत, जो बड़े नाम आप अगर उनको कहें कि वो PMLN के अहदेदार हैं, MPA हैं, MNA हैं, और बहुत ज़्यादा उनके ना सिर्फ इन्वेस्टर हैं बल्कि सपोर्टर हैं, और उनकी सियासत की तमाम तार जो अखराजात हैं वो कहीं ना कहीं वो उठाते रहे हैं और उस बेनिफिशरी ग्रुप के अंदर अपना एक कंट्रीब्यूशन का हिस्सा डालते रहे हैं। ये एक लिस्ट अगर आप चाहें तो मैं उसको पढ़ के आपको सुना सकती हूँ, लेकिन प्रोग्राम का आपका सामने रखते हुए टाइम का ख्याल, तो कल जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें आपने देखा कि जो रोज़ हमारी बहन एक माइजा हमीद साहिबा 70 एकड़ अराजी जो है वो माशाल्लाह उनके पास थी, जिससे वो मुस्तफ़ीद होती रही। इसके अलावा जो हमारा सेनेटर तनवीर साहब हैं इस्लामाबाद से, उनके हवाले से जो बेशुमार ऐसी बेनामी जायदादें और उनके साथ जुड़ा एक ऐसा लीथल किस्म का गठजोड़ बेनकाब हुआ है, जिसमें उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी वो मिली भगत से जायदादें जो बनाई और अल्टीमेटली अब खुद भी वो इस वक्त भागे हुए हैं। तो जो चीज़ें ओवरऑल आप नाम, अगर मेरे पास ये लिस्ट है, अगर आप चलाना चाहें तो मैं व्हाट्सएप आपको कर देती हूँ। ये शेख वसीम साहब हैं जो साबिक लीगी MNA हैं। इन्होंने नामंजूरी के बगैर यानी बिना मंजूरी हाउसिंग स्कीम की तामीर की है और 121 मिलियन रुपए का नुकसान कमर्शलाइजेशन फीस की मद में सरकारी खजाने को पहुंचाया है। माइजा हमीद साहिबा जो है वो उन्होंने अराजी जो 70 एकड़ थी वो उनके कब्जे से गैर कानूनी तौर पे जो उन्होंने कब्जा किया हुआ था वो वागजार कराई गई है। राना अरफान महमूद नून लीगी उम्मीदवार बराए MP है। जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहिबा आप भी सियालकोट से जो है
سرکاری اراضی ہے. جی میں آپ کو ایک واٹس ایپ کروں تو اگر آپ کائنڈلی اس کو چلا سکیں اور بتا سکیں قوم کو. ڈاکٹر صاحبہ یہ جی آپ سیالکوٹ کے حوالے سے میں جی ایک اگر میں عرض کروں کہ یہ زمین جو تھی یہ قبضہ تھا یا حکومت سے سستے داموں پٹے پر لی گئی تھی اور پٹے کی تاریخ مقررہ تاریخ گزر گئی اور پھر بھی وہ قابض رہے؟ یہ بھی ذرا وضاحت کر دیجئے. اس میں ملٹیپل جو ہے نا آپ کو ملیں گے کیسز، کیس ٹو کیس ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے اور اکثریت جو ہے وہ 90% انکروچمنٹس ہیں. 90% میں سرکاری زمینیں جو ہیں جو کسی اسکول کی تھی، کسی پارک کی تھی، جو سرکاری اراضی کسی پروجیکٹ کی تھی، ان کو انکروچ کر کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور وہ فہرست ابھی آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ وہ دیکھ لیں. جو سیالکوٹ کی کل جس کے حوالے سے ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، وہاں کوئی میرے تک ان کے ٹکر وغیرہ آئے ہیں، تو یہ بدقسمت پہلو ہے کہ ایک تو آپ چوری کرتے ہیں اور شرمندہ ہونے کی بجائے آپ ڈٹائی سے سینہ زوری کرتے ہیں اور آپ یہ مسلسل واویلا اور شور مچاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور حکومت آپ کو کسی سیاسی مقصد کے تحت انتقامی سوچ کا نشانہ بنا رہی ہے اور پھر اس کی آڑ میں آپ سرکاری ملازمین کو دھمکیاں دیتے ہیں. آپ ان کو ان کی لسٹیں بنانے کے حوالے سے کہ ہماری حکومت آئے گی تو آپ کو نشان عبرت بنائیں گے. یہ وہ رویہ ہے جو نون لیگ کی اس مافیا کی نشاندہی کرتا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ جگہ جو تھی جب آپ مسجد، قبرستان اور پارک کی جگہ کو انکروچ کر کے وہاں پہ اپنا کمرشل دفتر اور پلازا بنائیں گے اور آپ کو دفتر ہٹانے کے لیے نوٹس دیے جائیں گے، آپ کو اس کو سیل کیا جائے گا اور آپ اس پراپرٹی کو تالے توڑ کے پھر آپ سرکاری اہلکار ان کو دھمکائیں گے اور پھر اس کے خلاف آپریشن اور ایکشن دن کی روشنی میں ہوا جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں ہوا. تو اتنا جھوٹ جب آپ بولیں گے تو اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ عوام کو جب حقائق بتائے گی. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینٹ سے پہلے جو ناراض لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ ایسے موقع پہ کیوں اپنے شکووں کا اظہار کر رہے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے. مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مفتاح صاحب، آپ سے جو ریلیونٹ سبجیکٹ بنتا ہے وہ تو یہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 5 مہینے میں 2 بار بڑھا دی گئی ہیں. اب جواز تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے، لیکن جو انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کیا یہ ایلیمنٹ ہی سر فہرست ہے یا گورننس کے میٹرز بھی برابر کی شراکت دار ہیں؟ دیکھیے، پیٹرول کی قیمتوں میں جو متواتر اضافہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب جو پچھلے ادوار میں فرماتے رہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ جب ان کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے وغیرہ وغیرہ، اور جب بھی قیمت بڑھتی تھی تو وہ اس بات کو کہتے تھے کہ یہ تو وزیر اعظم اپنی جیب میں لے کے جا رہے ہیں. تو اب شاید اگر اخلاقی جرت انسان میں ہو تو اس چیز پہ آدمی کو معذرت کر لینی چاہیے کہ نہیں، یہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ جیب میں نہیں لے کے جا رہا ہوتا، یہ حکومت کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ یہ کہنا کہ ہم پیٹرول کی قیمت کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے اس لیے بڑھانا مجبور ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ آپ متواتر طور پر ٹیکسز بھی بڑھا رہے ہیں. پاکستان میں جتنا آج پیٹرول کے اوپر ٹیکس ہے وہ کبھی بھی نہیں تھا مسلم لیگ نون کے دور میں، اور 30 روپے تو لیوی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ہم نے کبھی 10 روپے کے اوپر لیوی چارج نہیں کری، جبکہ ہم نے اجازت دی تھی کہ 30 تک کر سکتے ہیں، لیکن کبھی 10 کے اوپر لیوی چارج نہیں کری. جو مہنگائی ہے اوبویسلی اب جو تھوڑا سا سانس لیا تھا دسمبر میں غریب نے، اور وہ بھی جو تھا وہ بڑا شارٹ لفٹ تھا، 1 مہینے کی کچھ وقفہ ملا تھا، تو مہنگائی پھر بڑھ جائے گی. 1 روپے 95 پیسے پچھلے ماہ حکومت نے بجلی میں بڑھائے پر یونٹ. یہ جو فیول چارجز ہیں اس کے علاوہ 1 روپے 81 پیسے فیول چارجز مانگ رہے ہیں. تو فروری میں آپ کا یونٹ جو ہے وہ 3 روپے 76 پیسے اس کا مہنگا ہوگا.
بجلی کا، اور آپ کا نومبر 30 سے لے کر جنوری 30 تک جو 2 ماہ کا سفر ہے اس میں آپ نے 11% پیٹرول کی قیمت بڑھائی اور 11 روپے 20 پیسے پیٹرول بڑھایا ہے اور 14 روپے 64 پیسے ڈیزل بڑھایا ہے. میرے خیال سے یہ نامناسب ہے اس وقت. میں جانتا ہوں کہ حکومت کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اتنی قیمتیں ڈیزل کی خاص طور پہ بڑھانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوڈ انفلیشن اور کریں گے، اور خاص طور پہ رورل ایریاز میں فوڈ انفلیشن بڑھ جائے گا. ارشاد صاحب. مفتاح صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کے دور میں جب یہ سب کچھ بڑھتا تھا، بڑھایا جاتا تھا، حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کو تو 3 سال ایسے ملے تھے جب عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بہت کم تھیں اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا، تو یہ آپ صرف جو لیوی بڑھائی ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں یا اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مینیج نہیں کر سکے؟ انٹرنیشنل قیمتیں جو بھی ہوں لیکن جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کہیں خلا موجود ہے؟ سر میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو 70 روپے کا پیٹرول تھا کافی عرصہ نواز شریف کے زمانے میں جب یہ $30-40 کا بیرل ہوتا تھا. آج $55 کا بیرل تھا. جب $55 کا بیرل آئل تھا تو ہمارے یہاں میرے خیال سے 90 روپے کی پرائس ہوتی تھی یا 85 روپے کی. یہ آج 110 روپے ہے. تو میں اوبویسلی یہ ٹیکس زیادہ لگا رہے ہیں، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ ٹیکس لگانا ضروری ہے، تو یہ ٹیکس لگانا ضروری نہیں ہے. آپ لیوی جو ہے وہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ 30 روپے تک کی لگائیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو 25 لگا لیں، آپ چاہیں تو 20 لگا لیں، آپ چاہیں تو 10 لگا لیں جو ہمارے زمانے میں لگتی تھی. تو یہ میں صرف ایک بات کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ لیوی لگانا 30 روپے ضروری ہے یہ مناسب نہیں ہے. جو مہنگائی آج کل ہوگی اس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ڈیزل کی وجہ سے پھل کے اندر، سبزیوں کے اندر ٹرانسپورٹ کی کیونکہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بہت ہوتی ہے تو وہ اور مہنگی ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے جبکہ انفلیشن تھوڑا سا کم ہوا ہے دسمبر کے مہینے میں، حالانکہ 7 مہینے کا انفلیشن اب بھی 8.25% ہے، لیکن جو فوڈ انفلیشن ہے وہ اربن ایریاز میں 12% ہے اور رورل ایریاز میں 13 یا 14% ہے. تو اب اگر آپ پھر پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، پھر آپ قیمت بڑھائیں گے تو پھر پھل کی قیمت مہنگی ہو جائے گی، پھر سبزی کی قیمت مہنگی ہو جائے گی. تو اس کا جو ایک ڈسپرپورشنٹ جو امپیکٹ ہے وہ غریب لوگوں کے آپ پر آتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی ڈیزل کی پرائس کو کم رکھتے، اگر فرنس آئل کی پرائس وغیرہ کو کیروسین وغیرہ کی پرائس کو کم رکھتے تو شاید تھوڑا سا مناسب ہوتا. جی ٹھیک. یہ کوئی IMF کا دباؤ بھی ہے یا اس معاہدے کے نتیجے میں بھی یہ مجبور ہے حکومت، یا اس سے الگ معاملہ ہے؟ سر دیکھیں، کیونکہ IMF نے تو ان کو کافی چھٹی دے رکھی ہے جب سے کووڈ آیا ہے، لیکن کیونکہ وہ دوسرے ٹیکسز جمع نہیں کر پا رہے اور پچھلے سال سے جبکہ انفلیشن 8% ہے صرف 5% زیادہ ٹیکس جمع کرا ہے. اور آپ کو شاید یہ حیرت ہوگی سن کے کہ جتنا ٹیکس ہم نے جمع کرا تھا مسلم لیگ نون کے آخری سال میں اتنا ابھی تک انہوں نے جمع نہیں کرا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک پریشر تو ہے کہ ڈیفیسٹ کو کم کرو. ویسے بھی 2 سال انہوں نے بہت بڑے ڈیفیسٹ کرے، 9.1% اور 8.1%. تو اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ کیونکہ اتنے زیادہ خسارے تھے بجٹ کے، تو جو حکومت کے اوپر قرضہ ہے وہ بھی چڑھ گیا زیادہ، تو اس لیے ان کو ڈیفیسٹ کم کرنا ہے، لہٰذا یہ پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرتے یا تھوڑی سی اگر وہ بیوروکریٹک سوچ کم کرتے اور یہ کہتے کہ یار ڈیزل کے اندر خاص طور پر ہم کو فارمرز کو تھوڑا سا بریک دے دینا چاہیے، ڈیزل میں ہم کو ٹرانسپورٹرز کو بریک دے دینا چاہیے. 2 مہینے آپ نے ڈیزل کی 14 روپے 64 پیسے پرائس بڑھا دی، آپ نے پیٹرول کی اتنی نہیں بڑھائی. جی. شاید ڈیزل کے اوپر بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتے نا، ڈیزل کو یہ 7-8 روپے بڑھاتے اگر، جو کہ پرائس بڑی تھی وہاں پہ، اور اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس کو کم کر دیتے تو میرے خیال سے یہ مہنگائی پھل وغیرہ میں، سبزیوں میں مہنگائی کم ہوتی. جی اچھا مفتاح صاحب، ابھی آپ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے، آپ بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 5 مہینے مسلسل سرپلس رہا، پھر وہ ڈکلائن ہو گیا، خسارہ پھر سے آ گیا، اور ایک مین ریزن تھی کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں جس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوا تھا. کیا حکومت بطور ایکسپرٹ بتائیے کہ ابھی دوبارہ سے سرپلس میں لے کے جا سکتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو جبکہ تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئی ہیں؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایک غریب ڈیولپنگ کنٹری کو نہیں کرنا چاہیے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے گڈز اینڈ سروسز زیادہ آ رہے ہیں، وچ مینس کہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہا ہے پاکستان میں لگنے کے لیے. تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیا تو دیکھو میں نے خرچہ بچا لیا. یہ بات درست ہے کہ میں نے اپنے فیس کے خرچے بچا لیے، لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہے نا کہ میں اپنے ان کے مستقبل جو ہے وہ تاریخ کرتی ہے.
تو کرنٹ اکاؤنٹ اگر کوئی ڈیفیسٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت تو سسٹینیبل ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. پچھلے مہینے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کے ساتھ ہوا ہے 3.5 بلین کا, وہ ڈیفیسٹ تو میرے آخری سال کے آخری مہینے میں ہوا تھا, اتنا شاید نہیں ہونا چاہیے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ کو چھوٹا سا ڈیفیسٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, گروئنگ اکانومی کو 1% آف GDP اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سال کے آخر میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. 36 بندے جی آپ کے نون لیگ کے, اور ان سے 24 ارب روپے کی زمین واگزار کروائی گئی ہے, یہ کہنا ہے شہزاد اکبر صاحب کا. اب دیکھا جائے تو یہ آپ کی جو 1/4 پارٹی ہے وہ یہ قبضے ہی کرتی رہی ہے اتنا عرصہ, اور سرکاری زمین لے کے پھر اس کے بعد صدا کے لیے دبا لی. یہ کتنی صداقت لگتی ہے آپ کو شہزاد اکبر صاحب کے بیان میں؟ وہ قبضہ کرتے رہے, آپ چھوٹ دیتے رہے. یہ مذاقیہ گفتگو لگ رہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے, اور مجھے اس بارے کے حقائق نہیں پتہ ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اس میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہوگی. میں نے نام سنا ہے کہ شاید مائزہ حامد بیچاری ہماری MNA ہے, اس کے خاوند کے اوپر بھی قبضے کا وہ ہے, مگر رانا تنویر کے اوپر بھی, چودھری تنویر صاحب کے اوپر بھی ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی قبضے مافیا کا کوئی آدمی نہیں ہے. قبضہ مافیا کے جو صاحب ہیں وہ علیم خان ہیں, قبضہ مافیا کے جو صاحب ہیں وہ PTI کے لوگ ہیں. ان کی وجہ سے انہوں نے عمر شیخ صاحب کو CCPO لگایا تھا لاہور کا. محمد میاں سمرو کے میرے خیال سے بھائی کے گھر پہ, بیٹے کے گھر پہ شہزاد اکبر صاحب کے بھائی نے وہ زمین قبضہ کرنے کی کوشش کری تھی. ہم مسلم لیگ والے اللہ کی مہربانی سے قبضہ مافیا میں نہیں. اور یہ بھی وہی باتیں ہیں نا, دیکھیں یہ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, مطلب وہ رانا ثنا کی گاڑی سے ہیروئن نکل آئی, خواجہ آصف نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا, پھر نکلتا ہے تو کچھ بھی نہیں نکلتا ہے, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. آپ یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ کسی کی یہ کوئی قبضے کی زمین نہیں ہوگی, یا ان کی خود کی زمین ہوگی, یا ان کا نام ہی نہیں ہوگا, کسی اور کی زمین ہوگی. آپ دیکھ لیجیے گا کہ ان میں سے کچھ بھی حقیقت نہیں نکلے گی انشاءاللہ. لیکن یہ آپ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی کی بھی نہیں نکلے گی, لیکن اگر نکل آتی ہے, کیونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں, ہم کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شہرت قبضہ گروپ کی ہے, کچھ نامور لوگ ہیں. اگر یہ نکل آتی ہے تو پارٹی ان کے خلاف کارروائی کرے گی کہ چونکہ آپ نے پارٹی کو بدنام کیا ہے تو اس لیے ہم آپ کو پارٹی سے نکال رہے ہیں؟ بالکل, نہ صرف پارٹی سے نکالنا چاہیے, لیکن پارٹی کا نکالنا کافی نہیں ہے, اس کے خلاف لیگل ایکشن بھی ہونا چاہیے, اور ہم لیگل ایکشن کی تائید کریں گے. مطلب یہ ہم خدا نہ خواستہ بالکل قانون توڑنے والے لوگ نہیں ہیں. مطلب یہ کوئی زمین کے قبضہ کر لے, چاہے وہ MNA ہو, کوئی وزیر ہو, یا کوئی اپوزیشن لیڈر ہو, یہ بالکل غیر مناسب بات ہے, اس کے تو بالکل خلاف ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ یہ میں نے کہا ہے, جیسی گزارش کری آپ سے, کہ یہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی سچائی کا عنصر نہیں ہوگا, لیکن اگر یہ بات خدا نہ خواستہ معاذ اللہ سچی نکلتی ہے تو بالکل مسلم لیگ کا فرض ہے کہ اس کے اوپر فل ایکشن لیا جائے, اور پھر ان صاحب کو پروٹیکٹ نہ کرے, اور وہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. نہیں ارشاد صاحب, یہ کیسے ممکن ہے ارشاد صاحب, ذرا آپ بتائیں. کھوکھر برادران ضمانتی ہیں نواز شریف صاحب کے, اور اگر ان پہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ وہ قبضہ مافیا ہیں, اگر مگر کی بات ہے, تو ان کو کیسے نکالیں گی مریم صاحبہ؟ نکل جاؤ پارٹی سے. کتنی مفتاح صاحب کی بات میں صداقت نظر آ رہی ہے. دیکھیں, یہ اصل میں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ 85 کے بعد جو ہمارا جمہوری یا سیاسی کلچر آیا نا, اس میں پیسے کو اہمیت حاصل ہو گئی, اور پیسہ آپ ناجائز طریقے سے کمائیں, آپ سمگلنگ کریں, منشیات فروشی کریں, قبضہ کریں, رشوت لیں, کچھ بھی ہے, کیونکہ آپ نے پارٹی فنڈز بھی مہیا کرنے ہیں, جو لیڈرشپ کے خرچے بھی برداشت کرنے ہیں, اپنا دال دلیا بھی کرنا ہے. تو یہ ایک کلچر ہے, اور یہ صرف اکیلی مسلم لیگ نون میں نہیں ہے. ظاہر بات ہے جو جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں ان کے لوگوں نے زیادہ قبضے بھی کیے ہیں, کیونکہ ان کو ایک حمایت حاصل تھی لیڈرشپ کی, اور پروٹیکشن تھی ان کو انتظامیہ کی, پولیس کی, کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا. یہ تو فیکٹ ہے. لیکن اب یہ جو کارروائی شروع کی ہے حکومت نے اور عمران خان کے کہنے پر, میرا تو خیال ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں کو جو ماضی میں اقتدار میں رہی ہیں اس کی تائید کرنی چاہیے, اور کہنا چاہیے کہ جی ہم آپ کو نہیں روکیں گے, لیکن یہ اس کا دائرہ وسیع کریں. یہ صرف مسلم لیگ نون تک نہ رہے, یہ صرف پیپلز پارٹی تک نہ رہے, اس میں اگر PTI کے صفوں میں PTI کے لوگ ہیں اگر
ملوث ہیں اس میں، تو ان کے خلاف بھی کریں، کیونکہ اس کلچر کا خاتمہ ضروری ہے جو قبضہ گروپ کا کلچر ہے۔ یہ تو سرکاری زمینوں کی بات ہے، یہاں تو پرائیویٹ زمینیں جو ہیں عام لوگوں کی عام آدمی کی، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے ہماری حکومت پہ، ہماری ریاست پہ، کہ جی ہم اپنی محنت کی کمائی سے یہاں کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی زمین خریدتے ہیں، کوئی مکان بناتے ہیں، ایک دن آگے کوئی قبضہ کر لیتا ہے، اور چھڑانے کے لیے ہم عدالت میں جائیں تو برسوں لگتے ہیں ہم پیسے دے کے۔ تو یہ ایک ایسا کلچر ہے جس کی تردید نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہو ہی نہیں رہا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جتنی یہ گرائی گئی ہیں یا قبضہ گورنمنٹ نے واپس لیے، ساری کے سارے جو تھے وہ جائز قابضین تھے اور حکومت نے انتقامی کارروائی کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے سب کو آن بورڈ لے کے اس کلچر کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کلچر کو آپ ختم کریں گے تو آپ کی جمہوریت جو ہے اور سیاست ہے وہ بھی پاک ہوگی بالکل ٹھیک ہے ارشاد ان اعتراضات۔ یہ مفتاح صاحب نے شروع میں میرے خیال جو انڈوز کر دیا تھا اس بات کو کہ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کھوکھر برادران کے خلاف کیسے کارروائی کریں گے نواز شریف صاحبان، نواز شریف فیملی۔ خیر مفتاح صاحب یہ بتائیں، ایک اور معاملہ ہے جی، استعفے بھی نہیں آئے، 31 جنوری بھی بیت گیا، سینٹ کے انتخابات بھی آنے والے ہیں، اب آپ سینٹ میں بھی کنٹیسٹ کریں گے، پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے لیے کوشاں ہے، نون لیگ کی جانب سے ابھی کوئی واضح پیغام سامنے نہیں آ رہا ہے، تو کیسے سینٹ میں کیا پی ڈی ایم کا کوئی انتخابی اتحاد ہوگا یا اپنی اپنی جماعتوں کی صورت میں جا رہے ہیں؟ ایک اگر اجازت ہے چھوٹی سی، تو میں ایک چھوٹا کامنٹ دوں، پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ میں چھوٹا سا کامنٹ، وہ جو پتا مافیا پہ، سوری جو لینڈ مافیا کی بات کر رہے تھے، کہ دیکھیں جب بی آر ٹی بن رہا تھا لاہور میں تو شہباز شریف نے اپنے کزن کے پیٹرول پمپوں کو توڑا تھا بی آر ٹی کی جگہ بنانے کے لیے۔ 90 کی دہائی میں جب نواز شریف نے آکٹرائی لگایا تھا تو یہ آکٹرائی والے جتنے بھی تھے، یہ آپ کو پتا نا کس قسم کا بزنس تھا۔ لاہور میٹرو جی بی آر ٹی تو پشاور والی ہے، پھر آپ پہ الزام لگے گا بی آر ٹی کا، اور میں دونوں کو بی آر ٹی بولتے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو آکٹرائی 1990 میں میاں صاحب نے ہٹائی تھی، تو 90 کی دہائی میں آکٹرائی ہوتی تھی کہ یہ سب سے وہ جو یہ لوگ ہوتے تھے سیاسی انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے جن کو آکٹرائی ملتی تھی، چوکیاں ملتی تھی، ناکے ملتے تھے، لیکن نواز شریف نے ایک اناؤنسمنٹ کر کے ہٹا دیا، لیکن آپ دیکھیے کہ پارٹی کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ تو یہ سوچنا کہ ہم کسی ایک آدمی کو یا کسی ایک صاحب کو نہیں ہٹا سکتے پارٹی سے کیونکہ وہ مافیا ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں ڈفرینس ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ جتنے بھی اے ٹی ایمز ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں اور بتیرے لوگ ہیں، ان کی بڑی وہ ہوتی ہے، مطلب خان صاحب بات تو بڑی کرتے ہیں لیکن پھر ان سے گاڑیاں لے لیتے ہیں، ان سے چیزیں لے لیتے ہیں، ان سے مراد لے لیتے ہیں، اور ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ غلط ثابت ہوں گے، لیکن یہ بات آپ کی میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ اگر یہ کرنے لگے ہیں تو یہ منصفانہ طور پہ کرنا چاہیے اور اس میں ون سائیڈڈ لیگس نہیں لگنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ ایک پی ٹی آئی کا آدمی نہیں پکڑیں گے، ایک پی ٹی آئی کا آدمی نہیں پکڑیں گے۔ جن لوگوں نے چینی کے ڈاکے پہ ایک آدمی نہیں پکڑا، جن لوگوں نے آٹے کے ڈاکے پہ ایک آدمی نہیں پکڑا، جن لوگوں نے آتے ساتھ 15 دن کے اندر ادویات 300% مہنگی کری، ایک آدمی نہیں پکڑا، جن لوگوں نے اتنی ایل این جی مہنگی خریدی گئی اس پہ کوئی انکوائری نہیں کری، یہ لوگ کیا اس پہ اپنے لوگوں کو پکڑیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ کو بات ہے کہ پی ڈی ایم کیا کرے۔ مفتاح صاحب معذرت کے ساتھ یہاں وزیر خوراک کو ہٹایا گیا، پنجاب میں کارروائی ہوئی، تو اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور جہانگیر ترین کا معاملہ جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اب گڈ بکس میں نہیں ہے، اور وہ رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے، تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ون سائیڈڈ ہے، لیکن ون سائیڈڈ ہونا نہیں چاہیے، اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں۔ جی اب آپ کا سوال جو تھا وہ کہ پی ڈی ایم کیا کرے گی۔ سب دیکھیں یہ پی ڈی ایم کی 4 تاریخ کو سربراہی میٹنگ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارا کوئی سینٹ میں اتحاد ہوگا، اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ الیکٹورل الائنس ہے۔ ہم الیکشنز انشاءاللہ جب بھی اگلے ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ مسلم لیگ کی ایک اپنی جماعت ہے، ہمارا اپنی سوچ ہے، پیپلز پارٹی پی کے جے یو آئی سے ہماری سوچ مختلف ہے، لیکن جو ہمارا مقصد ہے اس وقت وہ عمران خان سے ملک کو نجات دلانا ہے، وہ بالکل ہے، اور ہمارا مقصد
مقصد استعفے لینا ہے، استعفیٰ دینا نہیں ہے. اگر استعفے دینے پڑے تو استعفے دے دیں گے، اگر لانگ مارچ کرنا پڑا تو لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دینا پڑا تو دھرنا دینا پڑیں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارے آپشنز کھلے ہونے چاہیے، لیکن بہرحال یہ ایک الائنس ہے، 11 جماعتیں ہیں، وہ 11 جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو کبھی کوئی سلو اسپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی فاسٹ اسپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے. شاید دوسری جماعتیں ہماری اسپیڈ سے نہیں چل رہی ہیں، ہم ان کو پھر بھی ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. نہیں، یہ اسپیڈ سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ کی تائید تھی، آپ چاہ رہے تھے کہ استعفے جلدی آ جائیں، لیکن پھر اتفاق ہو گیا کہ استعفے ابھی نہیں دینے. مطلب اسپیڈ کیا ہے؟ کہاں پہ میچ نہیں ہو پا رہا مومنٹم؟ اگر مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں 31 جنوری کو استعفے دے دو، کوئی بولتا ہے نہیں 31 مارچ کو دے دو، تو ٹھیک ہے. مطلب کوئی 31 جنوری کو استعفے دینے، کوئی مطلب کسی اور کی رائے بھی سن لیتے ہیں. تو الگ الگ مطلب سب کا آبجیکٹو عمران خان کو ہٹانا ہے. الگ الگ ٹیکٹکس ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ پہلے لانگ مارچ ہونا چاہیے، کوئی سمجھتا ہے کہ پہلے استعفے ہونے چاہیے، کوئی سمجھتا ہے کہ پہلے پبلک میٹنگز ہونی چاہیے، نو کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ سارے لوگ مل کے بیٹھے. جی وہ ضرور ہے، مختلف آرائیں ہو سکتی ہیں لیکن مقصد سب کا جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان سے ملک کو نجات دلائی. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب، رہنما مسلم لیگ نون موجود تھے. آخر میں جو بات کی انہوں نے کہ سب یہ سیاسی معاملات ہیں، اور 31 جنوری کا بیان بھی بڑی حد تک سیاسی ہی تھا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پرویز خٹک صاحب نے جو ایک بیان دیا، پھر اس کے بعد اس سے کلا بازی لے لی. ایسا کیوں ہوا؟ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پرویز خٹک پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، اس وقت وزیر دفاع اور اہم شخصیت پی ٹی آئی کی. ان کا ایک بیان وزیر اعظم عمران خان صاحب سے متعلق اور حکومت سے متعلق انہوں نے کیا اظہار کیا تھا. ارشاد صاحب، اگر میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت نہیں چل سکتی، سب کو میں نے سنبھالا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد میں عمران خان کا احسان مند اور مخلص ہوں. ایک کامن سیاق و سباق جو ہے وہ الزام لگتا ہے ہم پہ کہ اس سے ہٹ کے بیان کیا گیا. یہ ڈیلیبریٹ تھا یا واقعی سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا گیا؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں اگر میں شرارت کروں. اصل میں یہ جو لیڈر ہوتے ہیں، خاص طور پر امپورٹنٹ لیڈر کسی پارٹی میں ہوتے ہیں نا جی، یہ وقتاً فوقتاً مکس سگنل دیتے ہیں. کوئی ناراضگی ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہ ایسی بات وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسے انہوں نے کر دی ہوگی، یہ جان بوجھ کے کی ہوگی. اور لفظ بھی انہوں نے جو استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں شرارت کا اگر کروں تو یہ حکومت گرا سکتا ہوں. کیونکہ ظاہر بات ہے وہ 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں، پارٹی کے وہ سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اہم آدمی ہیں. سیاست یعنی جو چند سیاست دان ہیں، سیاسی بصیرت والے لوگ، سیاسی بصیرت والے لوگ، تعلقات والے لوگ، ان میں خٹک صاحب ہیں. یہ کیا کہیں سینٹ میں تو اپنے بندے نہیں ایڈجسٹ کروانا چاہیے؟ کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ کوئی ہوئی ہے، ان کو ناراضگی ہوئی ہے، ان کو پریشانی ہوئی ہے، یا ان کو کہیں نہ کہیں دھچکا لگا ہے، تو انہوں نے اظہار کیا. اور پھر یہ سیاستدان اپنا حق سمجھتا ہے اپنے بیان کی تردید کرنا. پہلے تو جب یہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو سیاستدان مکر جایا کرتے تھے کہ ہم نے تو بیان ہی نہیں دیا. اب تو وہ کہتے ہیں نا سیاق و سباق سے ہٹ کر، اس وقت یہ بھی نہیں کہنا پڑتا تھا، اس لیے کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. جی اب جو ہے چونکہ کیمرہ آ گیا ہے اور مائک آ گیا ہے تو اب یہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں چیزیں، اس لیے پھر وہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا، میری نیت نہیں تھی، میں مخلص ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. تو وضاحت کچھ اور انداز کی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اگر یہ پرنٹ میڈیا کا دور ہوتا تو انہوں نے انکار کر دینا تھا، انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو بات میں نے کہی. یہ بالکل بھی ایک ریجنل لینگویج میں انہوں نے بات کی، پشتو میں، اور وہ یعنی اب اس کا ایک جواز بھی بن سکتا ہے کہ میں تو ان جنرل ڈسکشن کر رہا تھا، کوئی میرا مقصد ایسا ہوتا تو نیشنل میڈیا پہ بات کرتا. اچھا، اسی کو اگر ہم ریلیٹ کریں ایک اور سٹیٹمنٹ سے، جو سابق ڈیپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ 25 جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا کہا، دیکھیے. آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ خود چٹان صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، 25 ایم این ایز پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم کسی کی پارٹی توڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر کبھی کوئی مقابلے کی میدان آیا اور وزیر اعظم صاحب نے چیلنج کیا تو انشاءاللہ ہم 25 ایم این ایز پی ٹی آئی کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ 25 ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جب بھی پارٹی کو ضرورت ہے ہم ان کا پیپلز پارٹی کے سامنے ان کو ہم پیش کریں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا کہا آپ نے سنا. اچھا ارشاد صاحب،
پرویز خٹک صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں یا ان کی ہسٹری دیکھیں تو ایک لمبی ایسوسیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، پھر فیصل کریم کنڈی صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آنا، پھر تحریک عدم اعتماد. یہ تحریک عدم اعتماد کیا صرف آپٹکس کو فل کیا جا رہا ہے یا واقعی یہ ایک سیریس موو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ماضی کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ 89 کی محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی. اس وقت اپوزیشن جو تھی جس کے سربراہ تو فارملی غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے، لیکن عملاً جناب نواز شریف صاحب اس کو ہینڈل کر رہے تھے. پنجاب کی حکومت نواز شریف صاحب کے پاس تھی، اور اس کے بعد اس سے مور اوور یہ ہے کہ غلام اسحاق خان صدر پاکستان ان کے ساتھ تھے، اور آرمی چیف اسلم بیگ صاحب اور جو باقی ہیں ان کی خاموش تائید و حمایت حاصل تھی. اس کے باوجود وہ تحریک عدم اعتماد نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ اپوزیشن کے 4 ارکان جو ہے ٹوٹ کر سرکاری پارٹی میں چلے گئے. جی. اور ان کا تعلق پنجاب سے ساتھ 3 کا تعلق. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد آسان نہیں. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم پاکستان سے شہریوں نے ٹیلی فون پر گفتگو کی، اور اس موقع پہ بالخصوص پرائم منسٹر نے جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے اس کو لے کے انکریج کیا پاکستان کے عوام کو. ارشاد صاحب اس پہ تو بات کریں گے، لیکن دوسری جانب جو پی ڈی ایم کا محاذ اور بالخصوص پیپلز پارٹی کا کنڈی صاحب کا دعویٰ کہ 25 MNAs پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف جسٹ ٹو شو اور انڈر دا ٹیبل کوئی اور کام کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم، یا واقعی یہ 25 لوگ ہوں گے اور یہ کامیاب بھی ہو جائے گی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ماضی کا جو تجربہ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو والی مثال دی ہے. اب 25 ارکان پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. کیونکہ اگر پنجاب سے کوئی تعلق رکھنے والے لوگ نون لیگ میں جانا چاہتے ہوں تو اس کی کچھ سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ ایک پارٹی اب بھی تحریک انصاف کے بعد دوسرا نمبر اس پارٹی کا ہے. جی. اور وہ پنجاب میں بڑے صوبے میں مقبول پارٹی ہے. ایک پارٹی جو صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے باقی 3 صوبوں سے، اس میں 25 ارکان جا کے کیا کریں گے اور کیا اس کا فائدہ ہوگا، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہاں البتہ یہ سیاستدان ہمارے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں. یہ اسی طرح کا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے جس طرح 13 دسمبر کے جلسے میں کے بارے میں کہا گیا تھا یہ آر پار ہوگا، عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ اسی طرح کا دعویٰ مجھے تو لگتا ہے، کیونکہ 25 ارکان اگر اب تک رابطوں میں ہوتے اور چھوڑنے کے تیار ہوتے تو میرے خیال ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہوتی. پھر نہ کوئی سینٹ کے انتخابات کا کوئی انتظار کرتا اور نہ باقی استعفوں کی بات. اچھا، وہ سیاسی انڈیکس میں نفسیاتی برتری، جذباتی برتری کا بڑے معنی ہے. اتنا بڑا دعویٰ کرنا جو ہے وہ فائدے کی بجائے نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا، اگر پرویز خٹک کی بات سے ریلیٹ کریں اس کو، ان کا یہ پہلے کہنا پرویز خٹک صاحب کا کہ میں شرارت کروں تو میں حکومت گرا سکتا ہوں، پھر ان کا ایک سلسلہ بھی رہا وہ، اور پھر فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ بات کر دینا کہ 25 لوگ، یہ صرف نفسیاتی طور پہ گیم ہو رہی ہے. اور ٹارگٹ سینٹ کے الیکشن ہے، ٹارگٹ سینٹ کے الیکشن بھی ہیں، اور پارٹیز کے اندر جو ایک ہوتی ہے نا کشمکش چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی پھر بعض چیزیں ایسی کہی جاتی ہیں جس کا مقصد اپنے کارکن کو مطمئن کرنا، لیڈرشپ کو متوجہ کرنا اپنی طرف، اور ایک ہیجان پیدا کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی اہمیت ہے. ہیجان کی آپ نے بات کی ہے. جو پی ٹی آئی کے ناراض ایم پیز ہیں اور بالخصوص داؤد سلیمانی اینڈ کمپنی 10-12 لوگ جو ہیں سینٹ الیکشن سے پہلے، اور پھر ان کے مطالبوں میں یہ تھا کہ وزیر اعظم ہمیں ٹائم بھی دے دیں، یہ بھی کیا ہیجان ہے، یا یہ لوگ صرف وہ جو روایتی سیاست ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی بجٹ آ رہا ہو اور جب بھی سینٹ کے الیکشن آ رہے ہوں، یہ ایم پی ایز کا ضمیر بھی جاگتا ہے. ایم پی ایز کو شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں جی، اور ایم پی ایز پھر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. تو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور آگے بجٹ نے بھی آنا ہے.
تو یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں تو میرا خیال ہے ایم پی ایز کو موقع مل گیا ہے اپنی شکایات دور کرانے کا یا اپنی قیمت لگوانے کا. تو یہ وہاں جو یہ چونکہ تعلق ہے توسا جی وہ روایتی بھی کچھ ان کی ہے معاملہ, کیونکہ بزدار صاحب کا تعلق ہے تو اس وجہ جی ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی.